औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की। अभी आपको ये मुनाजरा जो है, ये मुनाजरा आपको जनाब आपके गोश गुजार करना है। ये जो मुनाजरा हुआ है जनाब, मुनाजरा है मौलाना हसनुल्लाह अय्यारी और मुकाबला है इनका मुफ्ती मोहम्मद मनीर अहमद नक्शबंदी साहब। ये जनाब शिया और सुन्नी के दरमियान मुनाजरा है। ये मुनाजरा आपके गोश गुजार करेंगे और आपसे फिर पूछेंगे कि आपने बताना है बल्कि कि आप इस मुनाजरे का क्या रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन ये मुनाजरा आपके सामने आपके गोश गुजार करने की नौबत क्यों पेश आई, ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उस पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने, मेरा भाई है, बड़ा करीबी दोस्त है, उसने मुझे स्पेशल कॉल की और मुझसे कहा कि ये जो मौलाना हसनुल्लाह अय्यारी साहब हैं, इनके चैनल के हवाले से मेरे दोस्त ने मुझसे बात की कि आप इनकी वीडियो देखें और उस पर आप कोई बात करें। तो मैंने उस वक़्त अपने दोस्त को यही कहा कि मैंने कहा कि ये जो उलमा कराम हैं उनका काम है। हाँ, हमें अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया है और हम इनकी बात सुनकर अपने अक्ल के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक हम सोच सकते हैं कि कौन क्या सही कह रहा है और कौन क्या गलत कह रहा है, और कोई कितना सही कह रहा है और कोई कितना गलत कह रहा है। उस हवाले से हम अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं और हमको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ना फिर कल मेरे नज़रों के सामने से ये मुनाजरा गुजरा। ये मुनाजरा जनाब जो हुआ है, ये मौलाना हसनुल्लाह अय्यारी और मुकाबला है जनाब मुफ्ती मोहम्मद मनीर नक्शबंदी साहब का। ये मुनाजरा अगर आपने पूरा मुकम्मल देखना हो, ये तकरीबन 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे के तक का ये मुनाजरा है और इस पर 2 वीडियो बनी हैं। और मैंने ये पूरा मुनाजरा पूरे गौर से, पूरे ध्यान से ये पूरा मुनाजरा जो है वो मैंने सुना है। और फिर इसके बाद इन दोनों ने ये कहा है कि ये इस मुनाजरे का फ़ैसला जो है ये देखने वाले अवाम करेंगे, मतलब कि अवाम इसका फ़ैसला करेंगे कि कौन सही है या कौन गलत है। ये फ़ैसला इन दोनों ने अवाम पर छोड़ दिया है और इसीलिए आज फिर मुझे ये वीडियो भी बनानी पड़ी कि हम अवाम ने इस बारे में क्या सोचा है। मैंने क्या सोचा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप इस पर क्या सोचते हैं या आप इस पर क्या ज़हन रखते हैं, ये आप अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं या ज़हन में रखते हैं। अगर चैनल के हवाले से आप देखना चाहें तो चैनल का नाम स्क्रीन पर भी आ रहा है और मैं भी आपको चैनल का नाम बता देता हूँ। चैनल का नाम है मुफ्ती मोहम्मद मनीर अहमद नक्शबंदी। ये जनाब इनके चैनल का नाम है जिस पर मुनाजरा हुआ है। और मुनाजरे का जनाब जो अनवान है वो है राफजियत। राफजी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये जनाब मुफ्ती मोहम्मद मनीर अहमद साहब ने यह दावा किया था कि राफजी जो हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। राफजी कौन है? राफजी शिया को कहते हैं कि ये राफजी हैं और राफजी उन्होंने कहा है कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। मौलाना हसनुल्लाह अय्यारी ने जनाब कहा, माना हम राफजी हैं और राफजी साहबा को नहीं मानते। मौलाना हसनुल्लाह अय्यारी ने यह कहा कि हम राफजी हैं और राफजी जो हैं वो सहाबा कराम को नहीं मानते। उन्होंने ये चीज़ तस्लीम की। उसके बाद फिर मनीर अहमद नक्शबंदी साहब ने राफजी को काफिर करार देने की बड़ी दलीलें पेश की, बहुत सारी दलीलें पेश की, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो राफजी हैं, मतलब कि ये जो शिया हैं ये काफिर हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी दलीलों में ये बहुत सारी, क्योंकि अगर आप सारी दलीलें अगर आप पेश करना शुरू करेंगे तो फिर वो 2-2.5 घंटे की वीडियो थी और अब अगर हम इस पर सारी दलीलें पेश करेंगे तो ये तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए यह मुमकिन नहीं है। टाइम की कमी होने के नाते हम मुख्तसर पॉइंट जो हैं, ये जो 2-3 पॉइंट हैं उन पर ही हम बात करेंगे और उन पर ही हम अपना फैसला करेंगे आप सब की मदद के साथ। बाकी जो फैसला है वो तो फिर ये जो उलमा हैं ये बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं और हमसे बहुत बड़े हैं। इनका इल्म जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों ने अगर हम पर ही छोड़ दिया तो हम क्या सोचते हैं वो तो हम बयान कर सकते हैं। अपनी सोच का इजहार तो हम कर सकते हैं ना कि हम ये सोच रहे हैं। अच्छा जी, जो मनीर अहमद नक्शबंदी साहब ने जो दलीलें पेश की थी, इन शिया को काफिर करार देने वाली, राफजी जो हैं इनको काफिर करार देने वाली जो दलीलें पेश की थी,
مفتی محمد منیر احمد صاحب نے، مولانا حسن اللہ عیاری صاحب نے ان ساری دلیلوں کو ضعیف قرار دے دیا۔ وہ ضعیف ہیں یا نہیں ہیں، اس کا فیصلہ آگے جا کر کریں گے کہ وہ ضعیف ہیں یا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پھر اپنی دلیلوں کے مطابق انہوں نے جو دلیلیں دی وہ اہل سنت الجماعت کی کتابوں سے مولانا حسن اللہ عیاری نے دلیلیں دی۔ اور یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ مولانا حسن اللہ عیاری جو ہے وہ اس سارے مناظرے میں بار بار ایک بات کرتے تھے، ایک مطالبہ کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مفتی منیر احمد سے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ مجھے کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں تو وہ میری شیعہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے دلیل دیں، کیونکہ مناظرے کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ دوسرے کی کتابوں سے دلیلیں دی جاتی ہیں، اپنی کتابوں سے نہیں دلیلیں دی جاتی، کیونکہ ان کی کتابوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مناظروں کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم سب ایک کلمہ، ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن کو ہم ماننے والے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان فرقہ بندیوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں پھر، کیونکہ یہ فرقے چلے آ رہے ہیں اور یہ چلتے ہی جائیں گے، پتہ نہیں کب تک چلیں گے اور کب تک ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو نقصانات ہیں وہ کب تک ہمیں برداشت کرنا پڑیں گے۔ بہرحال چلو یہ تو باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف مسلمان بن کر رہیں، ہم ان فرقوں سے بچ جائیں اور ان فرقوں کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کے بعد مولانا حسن اللہ عیاری صاحب نے جناب جو اپنا مدعا بیان کیا نا، ایک بات ہے یہاں ایک اور بات کر دوں کہ مولانا حسن اللہ عیاری نے اپنا انہوں نے جو بھی مدعا بیان کیا ہے، انہوں نے جو بھی بات کی ہے، انہوں نے اس کی کا دفاع بڑا بھرپور طریقے سے کیا ہے۔ اور یہاں پر مفتی منیر احمد صاحب تھوڑی سی کمزوری دکھا گئے۔ بہرحال کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، اور اسی لیے تو پھر میرے خیال کے مطابق ان دونوں نے جو عوام پر فیصلہ کرنا چھوڑ دیا، یہ بھی اچھی بات ہے کہ آگے پھر عوام خود سوچ لیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ لو جی، جناب مولانا حسن اللہ عیاری صاحب نے جو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم رافضی کیوں ہیں اور ہم صحابہ کو کیوں نہیں مانتے، اس کی انہوں نے 3 وجوہات بتائی ہیں۔ 3 وجوہات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ان کی وجوہات تینوں جو ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر اس پر میں اپنی سوچ کے مطابق میں کہوں گا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، آگے آپ جو کچھ سوچ رہے ہوں گے اس کے لیے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ جناب انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے والا کہا ہے۔ ایک جگہ سے انہوں نے اہل سنت والجماعت کی کتاب میں سے ایک حدیث نکال کر اس کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو شرک کرنے والا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہودیوں کی کچھ کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کتابیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احمق کہا۔ اور اس کے بعد جو تیسری انہوں نے دلیل پیش کی ہے وہ بھی حضرت عمر کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کر سنائی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفار کی طرف تشریف کر کے بھاگنے والے پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب ہو۔ مطلب کہ قرآن شریف کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ کفار کی طرف پیٹھ کر کے یا تشریف کر کے بھاگنے والے کو پر اللہ کا عذاب ہو، اور وہ یہ آیت بیان کر کے انہوں نے اس کے بعد کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے خیبر میں وہ بھاگ آئے تھے، اور پھر جب وہ بھاگ آئے تھے تو مطلب یہ کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا ہے۔ اللہ کا جو فرمان ہے اس پر میرا عذاب ہو، ان پر تو اللہ کا عذاب ہے کیونکہ وہ خیبر سے بھاگ آئے تھے۔ اچھا، یہاں پر ان کی تینوں دلیلیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب باری آتی ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تینوں دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں نا، یہ جو حضرت عمر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت عمر اور قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دیا ہے،
میرے خیال کے مطابق قرآن شریف کی آیت کا حوالہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو جنگ کی طرف بلایا جائے تو پیٹھ نہ پھیرنا، مطلب کہ یہ کہ گھروں میں نہ بیٹھے رہنا۔ جنگ کی طرف اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ جنگ کی طرف جائیں، اور جو جنگ کی طرف نہ جائے گا، جو کفار سے کی طرف تشریف پھیرے گا، وہ اس پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اگر جنگ میں جانے کے بعد پھر جنگ کے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے بڑی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، کبھی پھر آگے بڑھنا پڑتا ہے، تو اگر اس چیز کو حد دیکھا جائے تو اس حوالے سے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جنگیں جو ہیں وہ جیتی بھی ہیں، بڑی جنگوں میں انہوں نے اپنے جوہر بھی دکھائے ہیں، انہوں نے فتوحات بھی حاصل کی ہیں۔ اور پھر جب ان کے دور خلافت تھی، اپنی دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی جنگیں جو ہیں ان میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو اس چیز کو اگر دیکھیں تو پھر تو یہ بھی بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، سب سے پہلے تو میں نے یہی بتا دیا آپ کو کہ یہ ان کا جو بیان ہے یہ دونوں طرف سے، خاص کر کے مولانا حسن اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ مناظرے میں اگر آپ نے دلیل دینی ہے تو کتابوں سے دیں، ہماری کتابوں سے دیں آپ، اور میں آپ کی کتابوں سے دوں گا۔ مطلب یہ کہ کتابوں سے غلطیاں نکال کے دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو دوسری جتنے بھی لوگ ہیں، غلطی اگر نہیں ہو سکتی تو نبی سے نہیں ہو سکتی، نبی سے نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، نبی سے نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، باقی سب جو ہیں ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو کتابیں دوسری کتابیں ہوتی ہیں ان کے حوالے دینے کی بجائے اگر ان لوگوں نے مناظرہ کرنا بھی ہے تو قرآن اور حدیث کا حوالہ دیں، صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے نکالیں، آیتیں نکالیں اور حدیثیں نکالیں، اور اس کا حوالہ دے کر اگر مناظرہ کرنا بھی ہے تو کریں۔ پہلے تو میرے خیال کے مطابق تو ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم کو صرف اور صرف مسلمان ہونا چاہیے، کسی بھی فرقے یا فرقے ختم ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ چل رہا ہے، اور اس پر کیا کہہ سکتے ہیں۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہوگی کہ یہ جو انہوں نے قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دیا، دلیلیں دینا وہ ان کا کام ہے، ہم انہی کی دلیلوں سے بات کریں گے، انہی کی دلیلوں پہ ہم بات کریں گے، اور انہی کی دلیلوں کی وجہ سے ہم اپنی سوچ کا اظہار کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اینڈ میں کہا ہے اس کے مطابق ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، میں ان ساری دلیلوں پہ بات صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں، جب بھی یہ مناظرہ کرتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، مطلب کہ ایک دوسرے کے فرقے کو غلط ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب، مطلب کہ یہ 2024 میں یہ مناظرہ کر رہے ہیں نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس وقت کیا ہوگا، اس وقت فرقے ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو فرقے تھے ہی نہیں، اس وقت تو سب صرف اور صرف مسلمان تھے، یہ فرقے تو بعد میں بنے ہیں نا۔ اور اگر فرقوں کے حوالے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ فرقے ہوں گے، اور بے شک بالکل وہ جانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتا دی کہ قیامت جب قریب آئے گی تو یہ ہوگا۔ دجال کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، امام مہدی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، جو کہ ان باتوں کو سارے عقیدے، سارے مذہب جو ہیں وہ ان باتوں کو مانتے ہیں، سارے عقیدے مانتے ہیں، شیعہ، سنی، وابی، سب لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے آنے والے وقت کو۔ تو پھر اسی پر میں بات کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ جانتے تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بالکل ایک بار بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ یہ غلط ہیں؟ پھر کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہے؟ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے گھر رشتے کیے؟ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بیٹیوں سے شادیاں کی؟ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لہتے جگروں اپنی بیٹیوں کو صحابہ کرام کو دیا؟ حضرت عثمان غنی کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی، بلکہ بیٹیاں دی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے سب کچھ جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ پیغام کیوں نہیں دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام میں نہیں ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں، جیسا کہ آپ یہ شیعہ کہتے ہیں۔ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے، یا تو پھر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جانتے نہیں تھے، یا ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی تھی، نعوذ باللہ، توبہ استغفار توبہ، کیونکہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ غلط نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ غلط نہیں تھے اور نہ ہی غلط ہیں۔ اچھا، آپ سب لوگ جتنے بھی بھائی ہیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں، میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں عورت جس کے ساتھ آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں یا آپ نکاح کرنے والے ہیں، وہ عورت جو ہے وہ آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے وہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت آپ کے خاندان کو، آپ کی فیملی کو نقصان پہنچائے گی، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو پتہ چل جائے، تو کیا آپ اس عورت سے شادی کریں گے؟ اس عورت سے آپ نکاح کریں گے جس کا آپ کو پتہ چل جائے گا، جس کا آپ کو ثبوت ہو جائے گا کہ یہ عورت میرے خاندان کے لیے، میری فیملی کے لیے، میری نسل کے لیے یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے، آپ اس عورت سے شادی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ اس عورت سے شادی نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قیامت کی نشانیوں کا پتہ تھا، قیامت کے وقت کا جن کو پتہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ دجال کے آنے کا پتہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن پر وحی اترتی تھی، اور حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کے واقعات جو ہیں، ان کے حوالے جو ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری، ان کا بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان کے ذہن کے مطابق، ان لوگوں کے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا، یا تو یہ انکار کریں، اس بات سے انکار کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کیے، اس بات سے انکار کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹیاں نہیں دی، حضرت عثمان سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہیں کیا، اس بات سے انکار کریں، یا اس بات سے انکار کریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چلتے رہے۔ جب یہ ساری چیزوں، ان باتوں سے نہیں انکار کر سکتے، جیسا کہ نہیں کر سکتے، تو جب یہ نہیں انکار کر سکتے تو پھر میرے خیال کے مطابق اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا پتہ تھا، جیسے کہ بالکل پتہ تھا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، ان سے رشتے کیے، تو مطلب یہ کہ یہ لوگ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، یہ لوگ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی نے ان کو نہیں غلط کہا۔ کیوں غلط نہیں کہا؟ کیونکہ نبی نے ان سے رشتے کیے، نبی نے ان سے محفلیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر چلتے رہے، اور اس سے ظاہر کیا ہو گیا؟ اس سے ظاہر یہی ہوا کہ یہ غلط نہیں ہے، اور ان کو غلط کہنے والا جو ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کو غلط کہنے والا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ غلط بالکل نہیں ہے، یہ بالکل سچے، صادق اور امین ہیں، ٹھیک ہے۔ غلطیاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ غلطی صرف اور صرف نبی سے نہیں ہو سکتی، باقی ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام سے نبوت کے اعلان سے پہلے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے صحابہ کرام سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور اسلام کے بعد بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ سچے اور پکے مسلمان تھے، اور یہ نبی کے پورے وفادار تھے، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کی، اور ان لوگوں کے ساتھ لے کر چلتے بھی رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رہبر بن کر آئے تھے، رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ مان اللہ۔